बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक बारिश की पहली बूंद थी। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने 7 बहुत बड़े चैलेंजेस सामने हैं, जिनके जो ये तयन करेंगे कि पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी, पार्लिमानी सुप्रीमेसी और डेमोक्रेटिक सुप्रीमेसी जो है वो असल शक्ल में बहाल हो सकेगी या नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आया इंतखाबात को अप्रैल तक अगर मुलतवी करने की कोशिश की जाती है तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ हतमी डील के लिए सऊदी अरब पहुंच गए, लेकिन जब वो यूएई से रवाना होंगे तो वहां पर उनकी किससे मुलाकात मुतवक्का है और ये मामलात क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि किसका इंटरव्यू आया चाहता है और कितने लोग इस लाइन में लगे हुए हैं। नाज़रीन, आज के इन तमाम अहम तरीन उमूर पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान का मुस्तकबिल अब क्या नजर आ रहा है या इमरान खान का फ्यूचर क्या है। तो इन तमाम उमूर पर आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे व्लॉग को व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसकी लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे सब्सक्राइबर्स मिल सकें, और ये आपकी मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों, बल्कि आपने सबने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से समाअत हुई, यानी फुल कोर्ट समाअत, जिसकी 5 समातें हुई और 5 समातों के बाद फैसला सुना दिया गया। लेकिन उस फैसले में जो एक बहुत बड़ा एक चीज आ गई, जिसने बहुत सारी चीजों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ये शऊरी तौर पे आई या लाशऊरी तौर पे मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कुछ आया जरूर, यानी जिससे एक नए बहस का आगाज होगा। और ये बहस पाकिस्तान की मतलब एक सिमत का तयन करेगी। अगर मैं आपको कहूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो है वो एक मुख्तसर सा जो फैसला सुनाया गया है, उसमें एक चीज कही गई है, वो ये है कि इस फैसले का इतलाक, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक जो है वो अप्रैल यानी 11 अप्रैल 2023 से होगा। अगर ये इतलाक अपना 11 अप्रैल 2023 से होता है तो फिर क्या हो सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने नए चैलेंजेस होंगे, और ये ऐसे चैलेंजेस होंगे जो पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने इब्तदाई में कहा कि सिविलियन सुप्रीमेसी, पार्लिमानी सुप्रीमेसी और डेमोक्रेटिक सुप्रीमेसी के असल शक्ल या उसकी जो असल जो उसका चेहरा है उस पर से जो स्याही पोदी गई है पिछले जो है वो अदालती सिस्टम ने, उसको शायद साफ कर सके। या दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि जस्टिस काजी फैज ईसा के लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। बाहैसियत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये बहुत बड़ा मामला होगा। अब वो मामला क्या है, यानी वो 7 केसेस, यानी वो 7 केसेस जो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की नई सिमत का तयन करेंगे, पाकिस्तान की नई सियासी सिमत का तयन करेंगे, पाकिस्तान की नई मुआशी सिमत का तयन करेंगे, पाकिस्तान के गिरे हुए एक घिनौने किस्म के जो उसका मकरू मतलब जो चेहरा जो बनाया गया पिछले चीफ जस्टिस साहिबान की तरफ से, वो एक्चुअल शक्ल में असल सूरत में वापस आएगा, जिस पर इस मुल्क के अवाम आंखें बंद करके यानी निजाम अदल पर भरोसा करना फिर से शुरू करेंगे। क्योंकि पहले कहते थे ना कि जी वकील को छोड़ो जज को कर लो, तो अब वकील ही होंगे और जज सिर्फ फैसला सुनाएंगे। अब वो जो 7 केसेस हैं वो क्या हो सकते हैं या क्या हैं जिनका इतलाक 11 अप्रैल के बाद होगा। नाज़रीन, उनमें अहम तरीन जो केस है वो है नेब तरमीमी एक्ट। इसके अलावा रिव्यू ऑफ जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट, ये इंतहाई अहम केस है क्योंकि इसमें राइट ऑफ अपील का हक फिर सामने आ जाता है। यानी जो आप फैसले सुना चुके हैं उनका रिव्यू, उन जजमेंट्स का रिव्यू आपने करना है। तो अगर ये भी आता है एक बार फिर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखते हैं
کہ یقیناً یہ جو پہلے سماعت ہوئی تھی وہ تو میرے خیال میں 2 ججز نے کی تھی، اب یہ 5 رکنی بینچ بنے گا جو اس کا ججمنٹ آف ریویو کا جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین کیس ہے وہ ہے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف جو چیف جسٹس نے غیر قانونی حکم امتناع جاری کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو 4 درخواستیں ہیں وہ ہیں 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، اور پھر سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے کیس بھی التوا کا شکار ہے، اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے بل کا جو مسودہ ہے، یہ تمام کیسز وہ ہیں جو 11 اپریل کے بعد سامنے آئے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق 11 اپریل سے ہوتا ہے تو پھر یہ کیسز ایک بار پھر زندہ ہو جائیں گے، اور یہ کیسز وہ کچھ کریں گے جس کا میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت ایک اب جو ہے وہ بحث چل رہی ہے کہ انتخابات کو اپریل تک جو ہے وہ ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر انتخابات اپریل تک ملتوی ہوتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اول تو جو بڑا جو نقصان ہمیں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سیاسی ماحول ٹھنڈا پڑا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے، مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے کہ نون لیگ کی عمران نواز شریف کی واپسی کے حق میں اور لوگوں کو موبلائز کرنے اور نکالنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو انتخابات کو کہتے ہیں ملتوی کرو، مٹی پاؤ، پہلے معیشت ٹھیک کرو، پہلے جو ہے وہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن امان اور جو ہے وہ برف باری، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ تو بہرحال یہ مولانا صاحب کا خیال ہو سکتا ہے، اور ان کو تو اکثر ایسے خیال دیکھتے ہیں، لیکن جو اہم ترین ایشو ہے، اگر انتخابات اپریل تک لے جائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اپریل تک انتخابات کو جو ہے وہ التوا میں ڈالا جاتا ہے تو پھر مارچ میں سینٹ 50% خالی ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انتخابات التوا نہیں ہوگا۔ دسمبر سے پہلے جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ نمٹا دیا جائے گا، اور ووٹر لسٹوں کا بھی جو ہے وہ بھی آویزاں کر دی جائیں گی، ان پہ شکایت کو بھی نمٹا دیا جائے گا، اور اس کے بعد الیکشن شیڈیول اناؤنس کر دیا جائے گا جو یقیناً فروری کے آخری میں ہو سکتا ہے، اور جو الیکشن کمیشن نے بھی اس کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، میرے خیال میں یہ بیکار ہے، کیونکہ اگر مارچ میں 50% سینٹ خالی ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا نظام کیسے چلے گا؟ کیا نگران سیٹ اپ چلائے گا؟ کیا نگران سینیٹر لے آئیں گے آپ؟ کس طرح کریں گے؟ تو بہرحال سینٹ کے خالی ہونے سے پہلے انتخابات کا انعقاد بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر سے سیاسی گہما گہمی شروع ہوگی، اور اس وقت اندرون خانہ توڑ جوڑ کی بات چل رہی ہے، اور الیکٹیبلز کی خرید و فروخت کے اور ان کو ملانے جلانے کے معاملات چل رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان آمد کے لیے وہاں سے لندن سے روانہ ہو چکے ہیں، اور وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور آج انہوں نے عمرہ بھی ادا کیا، اور کچھ دن وہ یہاں پر قیام کریں گے، اور جس طرح آپ سن رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ کچھ اہم شخصیات سے بھی ملاقات ہوگی، تاہم اس کے بعد وہ کسی اور ملک جائیں گے، اب قطر جائیں گے، چائنا جائیں گے، کہاں جائیں گے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ جائیں گے ضرور۔ اس کے بعد پھر وہ یو اے ای واپس آئیں گے، اور 21 کو وہ وہاں سے روانہ ہوں گے، اور ایک توقع یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یو اے ای میں روانگی سے پہلے ان سے 2 اہم ترین شخصیات ملاقات کریں گی۔ اب یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 2 اہم شخصیات ملاقات کریں گی۔ اب جو ممکنہ طور پر اگر ممکنہ طور پر بات کروں وہ شخصیات کون سی ہو سکتی ہیں، تو میرے خیال میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو سکتے ہیں، اور ڈی جی ISI ندیم انجم صاحب ہو سکتے ہیں۔ یہی اہم ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس ملاقات کے لیے
یہ پہلے شیڈیول طے کیا گیا تھا کہ سول ایویشن کے رولز کو فالو کرتے ہوئے جہاز کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا جائے گا، لیکن اب یہ طے پایا ہے کہ اس لیے کہ اگر یہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی تو یقیناً سب کی نظریں ہوں گی، تو پھر سب نظروں میں آ جائیں گے، تو اس لیے ملاقات ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں کوئی کسی کو نہ دیکھے۔ بہرحال ایک چیز طے ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا جو لندن پلان ہے اس کو جو حتمی شکل دی جائے گی وہ سعودی عرب میں دی جائے گی۔ اب اس کو کنورٹ کر دیں لندن پلان کو جدہ پلان میں، تو یہ جو جدہ پلان ہے اس پلان میں ساری چیزیں فائنل ہوں گی، اور اس میں یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف کو کوئی اونچ نیچ محسوس ہوئی تو شاید وہ یو اے ای سے واپس لندن چلے جائیں، لیکن اس کے مجھے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین اب آتے ہیں عمران خان کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان ہر طرف سے پھنس چکے ہیں۔ سائفر کیس میں 17 کو ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی ہے، کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنی بھی التوا مانگ لیں، کتنی بھی درخواستیں دائر کر لیں، لیکن جو ڈیلے ٹیکنکس ہمیشہ سے یوز کرتے آئی ہے عمران خان کی پی ٹی آئی لیگل ونگ، ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور اس لیے بھی عمران خان پر دباؤ بہت زیادہ ہے کہ وہ بشرا بی بی کے سامنے آپ دیدہ ہو گئے، کیونکہ خاور مانیکا کی جو گرفتاری اپنا ضمانت ہے وہ نہیں ہو سکی ہے، اینٹی کرپشن کورٹ نے اس کی ضمانت مسترد کر دی ہے، اور بشرا بی بی کے بیٹے موسیٰ مانیکا کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بھی مسترد ہو چکی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ شیخ رشید جو نیکسٹ انٹرویو جس کو جو آنا ہے منظر عام پہ، اب وہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا چینل کرے گا اور کس چینل کو یہ جو سعادت ہے حاصل ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عثمان ڈار اور صداقت عباسی کے بعد شیخ رشید کا انٹرویو مطلب ایک عجیب سی کوشش ہوگی، کیونکہ شیخ رشید کا مطلب کیا کریں گے، وہ تو سب کچھ سامنے آ چکا ہے، 9 مئی کی جے آئی ٹی میں سامنے آ چکا ہے، صداقت عباسی بتا چکے ہیں، عثمان ڈار بتا چکے ہیں، اس سے پہلے جو کچھ انٹرویوز یا چیزیں ہوتی رہیں وہ سب سامنے آ چکی ہیں، ویڈیو ریکارڈ سامنے ہے، آڈیو ریکارڈ سامنے ہے، جیو فینسنگ سامنے ہے، ایک ایک چیز سامنے۔ تو شیخ رشید کو ایکسپوز کرنے کا ہے، اس کو لے آنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا شیخ رشید کو لال حویلی کی سیل توڑ کر واپس کرنے کے لیے یہ انٹرویو کروایا جا رہا ہے، یا پھر اس کے علاوہ کس کا لیکن یہاں پر میں ایک چیز میرے ذہن سے اتر گئی ہے، کیونکہ یہ بھی مسنگ پرسنز میں شامل ہے شیخ رشید، لیکن ایک اور مسنگ پرسنز فاروق حبیب، جس کے حوالے سے ابھی تک جو افواہیں چل رہی تھیں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تھا کہ ان کی موت کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں ان کی کہیں سے بھی نہ تو کوئی کنفرمیشن آ رہی ہے نہ کہیں سے کوئی ڈینائل آ رہا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک ابہام موجود ہے۔ بہرحال شیخ رشید کو لانا اور یوں سمجھ لیں کہ ایک اچھی خاصی اچھی محفل میں کسی میراثی کو لا کر کھڑے کر دینا، یہ ایک ہی بات ہے۔ اب یہ میراثی جو نہ اصلی ہے نہ نسلی ہے، نہ اس کا جیل سسرال ہے نہ اس کے ہتھ کڑی زیور ہے، ایک ڈرپوک قسم کا گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، ایک غلیظ اور بدتمیز ترین انسان، وہ کیا بتائے گا سوائے بہتان بازیوں کے، سوائے گندگی اور غلاظت کے، اس کے منہ سے اور نکلتا بھی کیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ 7 کیسز پاکستان کے جو ہے وہ سمت کا تعین کریں گے، ان میں جو اہم ترین کیسز ہیں وہ میں نے آپ کو ساتوں کے ساتوں بتا دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آڈیو لیکس کمیشن ہے اس کا حکم امتناع ختم ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ کام کرتا ہے تو پھر چیف جسٹس سابقہ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی جو خوش دامن ہے یا ان کی ساسو ماں ہے مہجبین نون صاحب، وہ قانون کے کٹہرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی ہیں ان کو بھی کٹہرے میں آنا پڑے گا، اور پھر وہ ججز جن کو سینیارٹی کو بائی پاس کر کے لایا گیا ہے ان کا فیوچر بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں ان چیزوں کا تعین ہوگا کہ جو سینیارٹی کو بائی پاس کر کے لائے گئے ہیں ان کو رکھنا ہے یا پھر واپس بھیج دینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تو وقتی اس کا فیصلہ کرے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔